अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में आपके साथ मैं हूं मेहरीन सब्तैन। मौजूद है मेरे साथ डॉक्टर बाबर अवान। जो थक गए हैं उन्हें गर्दे राह रहने दो, किसी का अब न करो इंतजार, तेज चलो। नाज़रीन, आज हमारा इंतहाई खुसूसी प्रोग्राम है। बहुत ही गहरी तहकीक, वीडियोस, बहुत से फुटेजेस जो आपने पहली बार किसी भी स्क्रीन पर देखने हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर, वो हम आज आपको दिखाएंगे। हमने 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान में आबी मसाइल पर एक गुफ्तगू की थी, एक कौमी बहस का आगाज़ किया था और आज उस वादे को हम पूरा करने जा रहे हैं। आज इंतहाई अहम तहकीक, बहुत सी ख़ास बातें, वो जो पूरी कौम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। एक बहुत ही अहम कौमी मसला है, एक अहम नुक्ते का आगाज़ है। इससे पहले बाबर साहब कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम ज़रूर बात करना चाहते हैं कल पेश आने वाले उस अफसोसनाक वाक़े पर, सानिया हरम। क्या कहेंगे आप इस पर? थैंक यू मैडम। सानिया हरम शरीफ के जो भी शुहदा हैं उनका ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जो थे उनमें से किसी की जान नहीं गई। जो भी शुहदा हैं वो हमारे हैं, मुसलमान हैं, कलमा गो हैं। हमें उनका अफसोस है। हम उनके ख़ानदानों से ताज़ियत करते हैं अपनी और दुनिया टेलीविज़न की जानिब से। उसके साथ ही जो ज़ख्मी हैं, जो बच गए हैं, एम्बेसी वालों ने पिक्चर्स अपलोड करवाई हैं कि वो ख्याल कर रहे हैं। उनका और तरह से ख्याल करने की भी ज़रूरत है। वो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत भी उनकी माली मदद करे और सऊदी गवर्नमेंट से भी कहे, गालिबन वो करेंगे कि वो भी कुछ उनके लिए करें। इसके 2 पहलुओं की तरफ मैं तवज्जो दिलवाऊँगा ज़रूर। वो ये है कि एक पहलू अरब मीडिया ने उठाया है कि जब इतने बड़ी पैमाने के ऊपर तैयारियां हो रही थी तो ये कई 100 फुट ऊंचे जो लगी हुई वहाँ पे मशीनरी है, सबको पता था कि मिलियंस आते हैं हज के मौके के ऊपर। जी हाँ, तो ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले थे और सफाई वाले थे, वो उनका नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, बाकी भी लोग जान से गए। इसको किया जा सकता था, अवर्ट इसको रोका जा सकता था। दूसरा ये है कि मैं इस बात पे हैरान हूँ। हम नहीं कहते दूसरा ब्रादर इस्लामी मुल्क है कि वहाँ कोई नेगलिजेंस हुई या नहीं हुई, वहाँ मीडिया बात कर रहा है जो अरब मीडिया है। लेकिन ये बात कहने वाली है कि 3 दिन पहले एक सारी गल्फ की रियासतों में एक अलर्ट चला था और वो पब्लिक किया गया अलर्ट, और अलर्ट ये था कि वहाँ पे बहुत बड़ा सैंड स्टॉर्म, रेत का तूफान आ गया। बिल्कुल। मैं वहाँ किंग साउथ यूनिवर्सिटी में बैसियत तालिब इल्म 4 साल से ज़्यादा रहा हूँ। जब रेत का तूफान आता है तो सुबह कुछ पहचाना नहीं जाता, आपकी खिड़कियाँ बंद हो, इसके बावजूद आपके बिस्तरों पर रेत पड़ी होती है। यूँ लगता है कि जैसा सारा कुछ खाकी हो गया है। तो इसको तवज्जो दी जानी चाहिए थी। अल्लाह ताला जो हज के बाकी मनासिक हैं और जो दिन आ रहे हैं, अल्लाह ताला खैरियत से गुजारे। बिल्कुल, बिला शक एक्सटेंशन हो रही है वहाँ पर, काम हो रहा है वहाँ पर, लेकिन इन दिनों में इस पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए थी। और ख़ास तौर पे आपने जहाँ निशानदेही की, हम भी कहेंगे कि वो लोग जो परेशान है पाकिस्तान में, उनके जो लोग मौजूद हैं वो टेलीफोन करके जानना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को भी बहुत मुश्किलात का सामना, इस पर भी ज़रूर तवज्जो दीजिए, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाए, प्रॉपर उनके लिए एक लाइन मखसूस कर देनी चाहिए इस काम के लिए। बाबर साहब आगे बढ़ते, कल आपने एक जिक्र किया था चेंजिंग द जनरल ड्यूरिंग द वॉर, उसके ऊपर सोशल मीडिया पर एक काफ़ी बहस शुरू हो गई। डॉक्टर दानिश साहब का एक ट्वीट भी आया बड़ा मज़ेदार उसके ऊपर। ज़रा कुछ अहम कौमी मसले हैं, कौमी बहस है जिसका हमने आगाज़ किया है, क्या कहेंगे आप उस पर? अच्छा, उस बहस की तरफ जाने से पहले आपने कौमी मंजरनामे की तरफ इशारा किया है। मैं 2 बातें कह देता हूँ कि आज बिलावल की तकरीर का जो रिस्पॉन्स और रिएक्शन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो जंगजू वज़ीरों का टोला है उनकी तरफ जो आया है, वो इस पेशनगोई को दुरुस्त साबित कर देगा कि पंजाब की हुकूमत और नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है वो 1990 की सियासत में जा रहे हैं। अगरचे नवाज शरीफ साहब ने बड़ी एहतियात करने की कोशिश की है, आसिफ जरदारी साहब का नाम लेके उन्होंने शिकायत से आगे वो नहीं बढ़े, लेकिन आज जिस तरीके से गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू का नतीजा आने वाले दिनों में मजीद गर्मी है। एक इस मौजू के ऊपर एक और मौजू है, वो भी बड़ा ख़ास मौजू है। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तब्दीली आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस साहब आए हैं वो तकरीबन उनका अरसा जमाली साहब का तकरीबन 1.5 साल का है। जमाली साहब के इस टेन्योर में मुझे कुछ तब्दीलियां नज़र आ रही हैं। जो पहली तब्दीली है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, वहाँ से पॉलिटिक्स निकल के बाहर आ जानी है। ये मैं कौम को बता देता हूँ। सियासत बहुत ज़्यादा हो रही थी और सियासत इतनी हो गई थी कि जुडिशल काम बड़ा नीचे चला गया था। नीचे से मुराद ये है कि जुडिशल काम पे जब तवज्जो नहीं होती तो लोगों की उम्मीदें टूटती हैं। इंसाफ के मंदिर की तरफ देखने वाले या जिनके साल से केस पड़े हुए हैं,
مجھے امید ہے کہ وہ 2-3 کام ضرور ان کے دور میں جن توقعات کا آزار اس وقت وکیل بھی کر رہے ہیں اور بار ایسوسیشنز بھی کر رہی ہیں، قوم بھی اور لیٹیگنٹ بھی کر رہی ہے. ایک تو یہ کہ سیاسی کیسز پیچھے ہونے چاہیے اور عام لوگوں کے کیسز آگے ہونے چاہیے. دوسرا یہ کہ سال وائز جو کیس فائل ہوئے ہیں، جو 2002 میں فائل ہوا تھا، اس کو اب فیصلہ ہو جانا چاہیے، وہ کیسز لیے جانے چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو وہاں پہ دی جاتی ہیں ریمارکس دیے جاتے ہیں، آرڈر میں وہ لکھے نہیں ہوتے، اس لیے لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ریگولیٹ کرے اس بات کو کہ کیا چھپنا چاہیے اور کیا چلنا چاہیے. وہاں کیکا پڑے تو کیکا چل گیا، چھینک آئے تو چھینک چل گئی، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بال ٹو بال کمنٹری، اس کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی طریقہ، وہاں آپ کے پاس رجسٹرار آفس ہے، آپ کا اپنا میڈیا سینٹر ہے، سیل ہے، سارا یہ کوئی دیکھیں. اور یہ وہ باتیں تھی جو چیف جسٹس صاحب کے لیے میرے پاس مختلف جگہ سے پہنچی اور میں نے ان تک پہنچا دی. اب آ جائیے جو آپ نے کہا اہم قومی مباحثہ جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا بابر صاحب. اچھا، ہاں، جو میرے خیال میں گفتگو سے پہلے نا ایک پروڈیوسر صاحب ذرا دکھا دیجئے کہ جو پاکستان میں پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ، اس کو میں میڈم کہنے لگا ہوں بنا بنایا ڈیم، ریڈی میڈ ڈیم. اور جو ریڈی میڈ کا مطلب ہے قدرت نے دیا ہوا ہے. وہاں کیا صورتحال ہے ذرا پہلے دکھائیے گا. ناظرین، یہ مناظر جو ہم نے آپ کو دکھائے یہ اس جگہ کے مناظر ہیں جہاں پر کالا باغ ڈیم ہونا چاہیے تھا، جس سے ملک کے تمام بحرانوں پر قابو پایا جانا تھا. بابر صاحب کیا کہیں گے؟ یہ ٹوٹی مشینری، یہ ٹوٹے پھوٹے مقامات، جو مناظر آپ نے دیکھے جی، ان کو ذرا ایک دفعہ پھر آج آپ تصویریں دکھا دیں وہاں کی. ہماری تصویریں بے شک نہ دکھائیں پروڈیوسر صاحب، ذرا واپس چلیے. وہاں کالا باغ ڈیم کے مقام کے اوپر موجود جو کالونی ہے بنائی گئی تھی، کالا باغ ڈیم کا ایک مرحلے کے اوپر آغاز ہو گیا تھا. اس کا نام بھول جائیے جی، کالا باغ ڈیم نام بھول جاتے ہیں، نام یہ کالونیز ہم ذرا دکھاتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے، وہاں سے ہم ذرا شروع کرتے ہیں کہ وہاں پہ 300 گھروں کی ایک کالونی بن گئی. اس کالونی میں انجینئرز کے کمرے ہیں، اس میں کچن بنے ہوئے ہیں، اس میں سیٹیں لگی ہوئی ہیں، واش رومز ہیں، دروازے ہیں. اور پھر یہ جو کالونی ہے، اس کالونی کے ساتھ ساتھ ایک جگہ آپ دیکھیں گے کہ گھڑی رک گئی ہے. وہاں آ کے کالونی جب چلتے چلتے تو وہ جس طرح ٹائٹینک کی گھڑی رکی ہوئی تھی نا، تو اس کو پاکستان کی معیشت کے لیے، معاشرت کے لیے اور پاکستان کی ریاست کے لیے اور زراعت کے لیے ایک طرح سے ٹائٹینک کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ اس کا یہ جو جتنا بھی یہ حصہ ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں، اس پہ لاکھوں روپے خرچ ہوئے. اور اس سے پہلے یہ انجینئر کا کمرہ آپ کے سامنے آ گیا، یہ آپ نے دیکھ لیا. جو آپ کو ہم نے دکھایا ہے
اس کو بھی ہم دوبارہ دکھائیں گے تو تھوڑا ایکسپلین بھی کریں گے. کس قدر خستہ حالی ہے یہ ویرانہ ہے. یہ بجلی وہاں لگائی گئی تھی, اس کے ساری مشینیں توڑ کے ہٹا دیا گیا ہے, اس کے کنیکشنز وہاں سے توڑ دیے گئے ہیں. یعنی پاکستان کے اندر کس بے رحمی کے ساتھ قومی وسائل کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ان کو ہم ٹھیک رکھیں. یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے چھتیں اس کی, وہ ٹوٹے کیواڑ اور کھڑکیاں, چھت کے ٹپکنے کے نشان, دروازے ہیں روزن نہیں, یہ حال ہے آنگن نہیں, وہ خانہ خالی ہے دل ایک شمع تک روشن نہیں. یہ حال ہے اس سارے پلان کے فیز نمبر 1 کا, جس فیز نمبر 1 کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور جس کو بھول گئی ہے خاص طور پہ پاکستان کی حکومت بھی, اور پاکستان کی جو قومی ادارے ہیں وہ بھی بھول گئے, اور پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا 15 کروڑ کا صوبہ ہے, صوبہ پنجاب کی حکومت بھی بھول گئے. نام لینا بھی گناہ سمجھتے ہیں اور خوف زدہ ہیں. اب دوسری طرف ذرا چلیے گا جی, ایک اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسی کا حصہ, اور یہ مشینری کی کیا حالت زار ہے. ہم نے کالونی کی حالت زار آپ کو دکھا دی. اب یہ مشینری زنگ لگا ہوا. اچھا اس سے آگے چلیے گا جی. یہ دو جو آپ کو اس وقت پلر لگے ہوئے نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, ان کے نیچے 919 فٹ کی دیوار بننی تھی جس سے ڈیم نے چالو ہو جانا تھا. یہ ایک جینتائی صوبہ ہے غالباً, اس کا نام if I'm pronouncing it correctly, چائنا کا, جس میں بنے بنائے ان کو ڈیم ملے ایک سے زیادہ. اور یہ جو ہمارے پاس ہے ڈیم, یہ جس کو ہم نام لیں گے تو پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے 2-4 لوگوں کی طرف سے. تو یہ کالا باغ کی وہ جگہ ہے جہاں پہ ڈیم بننا تھا, اور یہاں پہ صرف بٹن دبانے کی, یہ انگلینڈ سے درآمد کی گئی مشینری ہے جی, اور یہ لاوارث وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. اس میں سے جو چاہے کوئی آ کے چور لے جائے, یا جن کی بٹیاں چلتی ہیں لوہے کی وہ لے جا کے اٹھا کے ڈال دیں, اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ ساری کیبل کارز لگائی گئی تھیں, ان کی مشینری ہے جن کا بٹن دبایا جاتا تو یہ کام شروع ہو جانا تھا. یعنی ایک بنا بنایا منصوبہ آپ کے پاس موجود تھا. اچھا پھر ایک اور اس کے بعد پہلو ہے جو آپ کو ہم دکھاتے ہیں, اور اس کے بعد ہم یہ آپ سارے مناظر اس لیے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس ڈیم کے اوپر جتنی گفتگو ہے وہاں جاتا ہی کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں جاتا, نہ کوئی مشینری دیکھتا ہے, نہ اس کی لوکیشن دیکھتا ہے, نہ اس کی جیوگرافک پوزیشن دیکھتا ہے کہ یہ ہے کہاں, اور اعتراضات اس پہ شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اب چلیے جی ذرا کالا باغ کا جو قصبہ ہے وہ ذرا دکھا دیجئے پروڈیوسر صاحب قوم کو. جی یہ کالا باغ قصبہ اس وقت ہم دکھا رہے ہیں ناظرین کو. جی بابر صاحب. اچھا جی, یہ اب اس کے دونوں طرف تھوڑا سا اس کو اگر آپ کھول سکتے ہیں, یہاں رک جائیے 1 منٹ کے لیے, تھوڑا سا اگر آپ اس کو دکھا دیں لوگوں کو کہ یہ اتنے بڑے پہاڑ ہیں, ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ندی نما چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا جی, یہ دریا ہے اور یہ کالا باغ جگہ ہے. یہ کسی طرف سے بھی اس ڈیم کو تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اس پانی کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہے. پہلے آپ دیکھیں اس دریا کے ساتھ کالا باغ ڈیم یہاں اس مقام پہ بننا تھا. جی ہاں. اچھا میں ایک چیز کی وضاحت یہاں کر دیتا ہوں قوم کے سامنے کہ ہم کوئی کسی ڈیم کی نہ وکالت کر رہے ہیں, نہ کسی کی مخالفت کر رہے ہیں, نہ کسی کی حمایت کر رہے ہیں, نہ ہم کوئی سیاست کر رہے ہیں. میں اس پہ اپنی ذاتی اوپینین بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہم قوم کے سامنے صرف واقعات رکھیں گے, ریسرچ رکھیں گے, اور انبیٹیبل حقائق قوم کے سامنے رکھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قوم کے سامنے یہ تصویریں رکھیں گے جو ہم سے زیادہ سچ بول سکتی ہیں. آدمی جھوٹ بول سکتا ہے, ریکارڈ جھوٹ اور کاغذ جھوٹ نہیں بولتا. آدمی جھوٹ بول سکتا ہے, تصویر جھوٹ نہیں بولتی. یہ ہم آپ کو دکھائیں گے. اچھا جی, اس سے تقریباً 12 کلومیٹر کچی روڈ کے بعد کالا باغ ڈیم کی سائٹ آتی ہے جہاں پہ کام ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے جی. وہ ذرا وہ دکھا دیجئے جی. یہ وہ کالا باغ ڈیم کی سائٹ ہے جی. اس کے 1 منٹ رکیے گا جی. جو دائیں طرف آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ دریائے سواں ہے. یہ پٹھوار کا بڑا مشہور دریا ہے. صحیح. یہ دریائے سواں ہے جی دائیں طرف. یہ ایکچول فوٹوز ہم نے لی ہیں پہلی دفعہ جا کے جی. اور دوسری طرف اس کے بائیں طرف جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ دریائے سندھ ہے. ٹھیک ہے. لیفٹ سائڈ کے اوپر یہ دریائے سندھ ہے, یہ انڈس ریور ہے جی. اور دائیں طرف جو ہے یہ پٹھوار کا دریائے سواں ہے, بالکل راول پنڈی کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ اس کے پہلو میں بنا ہوا ہے جی. اچھا اب ان 2 دریاؤں سے تھوڑا سا ہم آپ کو آگے لے کے جا رہے ہیں.
آگے کوہاٹ اور کالا باغ کا درمیانی فاصلہ آئے گا کہ یہ کوہاٹ، اور یہ بنیادی سوالات ہیں جن کو پہلے ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں اس مباحثے میں. کوہاٹ اور کالا باغ کا درمیانی فاصلہ ذرا دیکھ لیجئے گا جی. جی یہ پہاڑ ہیں پیچھے. جی 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 اٹک اس کے یہ پیچھے. تو اٹک ہے نا جی. ابھی تو ہم اٹک دکھا رہے ہیں نا جی. ٹھیک ہے. ان کا درمیانی فاصلہ جو ہے یہ نوشہرہ ہو گیا، اور تینوں کا دکھا دیجئے جی، اکٹھا ہی دکھا دیں. ٹھیک ہے جی. اب ذرا درمیانی فاصلہ دکھائیے گا جی کہ کتنا درمیانی فاصلہ بنتا ہے. جی یہ نوشہرہ ہے بابر صاحب. ٹھیک ہے جی. آپ نے پہاڑ دیکھ لیے، کافی دور ہے. ہم ایگزیکٹ فگرز دیں گے، کافی دور پہ ہم گزارا نہیں کریں گے، ہم ایگزیکٹ فگرز دیں گے. 148 کلومیٹر ہے کالا باغ اور نوشہرہ کے درمیان کا ڈسٹنس. یہ دیکھ لیجئے جی کہ نوشہرہ اور کالا باغ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 148 کلومیٹر ہے، اور یہ پہاڑ ہیں جی. ہم اس بیچ میں پہاڑ بھی ہے. بعد میں بات کریں گے جی. یہ پہاڑ ہیں زیادہ تر. اچھا دوسرا دکھا دیجئے کیا فاصلہ ہے جی. جی اٹک آ گیا بابر صاحب. یہ اٹک ہے اور اٹک تو کافی دور ہے. اس کا بھی اچھا جی. اٹک شہر اور کالا باغ کے درمیان یہ 115 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جی. 115 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اب تیسرے پہ ذرا چلے جائیے جگہ جی. نوشہرہ کا دکھائیے گا جی. 148 کلومیٹرز. یہ نوشہرہ اور کالا باغ کا جو فاصلہ ہے یہ 148 کلومیٹر آپ کو جو نظر آ رہا ہے. یہ اگر کوئی اور دکھانا چاہے کہ یہ اتنا فاصلہ نہیں ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ہم مباحثے کا آغاز کر رہے ہیں، اس لیے ہم کوئی فتویٰ نہیں دے رہے کہ یہ اتنا ہی ہے، لیکن یہ واقعتاً درست فگرز ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. اب آ جائیے اعتراضات کے اوپر کہ کیا اعتراضات اس جگہ جو سائٹ ہے ڈیم کی اس کے اوپر آتے ہیں. چلے ٹھیک بابر صاحب، یہاں پہ ہم بریک بھی لے لیتے ہیں اور اعتراضات کا ہم نے جواب دینا ہے. تفصیل سے ہم اس پر بات کریں گے. ناظرین اعتراضات کیا ہیں، کیا سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اس وقت ہم نے آپ کے سامنے ایک پکچر کلیئر کی ہے کہ کہاں پر یہ کالا باغ ڈیم ہے، اس سے کتنے فاصلے پر وہ خاص شہر ہے جن کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے، مشینری کی وہاں پہ کیا حالات ہیں، اور وہاں پر جو اتنا خرچہ کیا گیا، کس بے دردی سے قوم کا پیسہ خرچ کیا گیا، یہ ہم نے سچویشن آپ کے سامنے کلیئر کی. اعتراضات کا بھی ہم جواب دیں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ. اعتراضات ہم اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. جواب دیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بابر صاحب اعتراضات کیا ہے؟ آغاز کرتے ہیں جی. کچھ لوگوں کے اعتراضات جو سیاسی لوگ ہیں، ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں، ان کے اعتراضات ہیں، لیکن میں ایک بات کی پھر وضاحت کر دیتا ہوں کہ وی آر ناٹ ہولڈنگ بریف اور اینی تھنگ. ہم قوم کا یہ مسئلہ ہے قوم کے سامنے سیدھے طریقے سے رکھ رہے ہیں. اعتراض نمبر 1 ہے کیا نوشہرہ ڈوب جائے گا، کے پی کے کا ضلع نوشہرہ ڈوب جائے گا. یہ پہلا اعتراض ہے جی. اب اس اعتراض کی جو حقیقت ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. فیصلہ قوم پہ چھوڑتے ہیں، قوم کرے جی. جو نوشہرہ کا شہر ہے کہ یہ کالا باغ ڈیم سائٹ سے تقریباً 148 کلومیٹر دور ہے. تربیلا ڈیم سے نیچے سندھ تقریباً 5 میل چوڑے علاقے میں مختلف شاخوں کی صورت میں کنڈ تک جاتا ہے. یہ فیکٹس ہیں، اس لیے آپ کے سامنے فیکٹس کی صورت میں ہم کاغذات سے رکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ دریائے کابل سے جا کے مل جاتا ہے، جبکہ دریائے کابل نوشہرہ سے نیچے بہتے ہوئے سندھ میں آ کے ملتا ہے. یہاں پر اس کی اوسط چوڑائی 8000 فٹ ہے. اٹک کے پل سے دونوں دریا تنگ گھاٹیوں میں چلے جاتے ہیں اور جس کی اوسط چوڑائی صرف 1000 فٹ یعنی 7000 فٹ کم ہو جاتی ہے. یہی تنگ گھاٹی سیلاب کے دنوں میں اصل میں نقصان دیتی ہے ساری قوم کو اور پانی پیچھے کی طرف چڑھ جاتا ہے. واپڈا کے سٹڈی کے مطابق کالا باغ ڈیم کے نئے ڈیزائن جو کہ 919 فٹ ہے، اس کی وجہ سے نوشہرہ کو سیلاب سے بچایا جائے گا اور وہ سیلاب میں نہیں ڈوبتا. ایک اگر خدا نہ خواستہ 1929 جتنا بڑا جس کو کہتے ہیں نا گریٹ فلڈ وہ آ جائے سیلاب نوح کے بعد، جس کو گریٹ فلڈ کہتے ہیں، تو بھی نوشہرہ میں پانی نہیں گھس سکتا. جو ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ اس کی جو جغرافیائی صورتحال ہے وہ ہے. اسٹڈی کے مطابق اگلے 100 سال تک بھی اگر یہ ڈیم کالا باغ جس کا نام لوگ رکھ رہے ہیں وہ اس میں مٹی بھرتی رہے تو بھی نوشہرہ نہیں ڈوب سکتا. اب یہ ایک ایسی بات ہے
جس کے اوپر سیاسی بیانات اس کی حمایت اور مخالفت میں دیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ٹیکنیکل لوگوں کا بیٹھنا بہت ضروری ہے. وہ بیٹھ کے جو سٹڈی ہم پیش کر رہے ہیں اس کی کنفرمیشن کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی چاہے تو اس کو نگیٹ کرے، موسٹ ویلکم. اب دوسرا کیا اس پہ اعتراض ہے؟ پہلے ہم آ رہے ہیں جی کہ اعتراضات کیا ہیں. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مردان، پبی اور سوابی کے علاقے سیم زدہ ہو جائیں گے. کیا یہاں پہ سیم جائے گی؟ اس سوال کے ٹیکنیکل جوابات دیکھتے ہیں جی. پہلا یہ ہے کہ یہ اعتراض ہی بنیادی طور پہ مسکنسیوڈ اور غلط ہے. سارے جانتے ہیں جو اس علاقے میں بھی رہتے ہیں، باقی جو اس علاقے کو جانتے ہیں، کہ ان شہروں کی سطح سمندر سے اونچائی 1000 فٹ ہے سوابی، 970 فٹ اونچا ہے مردان، اور 962 فٹ پر پبی کا ایریا ہے. جو کالا باغ ڈیم کی کل اونچائی اگر یہ ڈیم بنتا ہے وہ صرف 919 فٹ ہے، اور وہ بھی صرف ستمبر تا اکتوبر فل کیپیسٹی سے بھرا ہوا ہوگا جب 919 فٹ پہ جا کے پانی پہنچے گا. اور پھر ربیع کی جو فصلیں ان کے لیے پانی اور پاور جنریشن کے لیے اپنے ڈیڈ لیول پہ، یعنی ڈیڈ لیول اس کا ہوگا 825 فٹ اور 919 فٹ اس کا ہوگا ہائی لیول. اس کا صاف مطلب بڑا سیدھا سادہ یہ ہے جو سمجھا جا سکتا ہے کہ کبھی مردان، پبی، سوابی کے علاقوں میں سیم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک تو فاصلے، اور دوسرا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اونچائی، اونچی جگہ کے اوپر سیم کیسے جائے گی. صحیح. اور یہ جو ہم نے لیا جی سارا یہ جو سٹڈی ہے، یہ ہم نے گوگل سے ہم نے تصویریں اتاری ہیں، اور سٹڈی ہم نے لیا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر جو ہوئی ہے. دوسری طرف ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، وہ اعتراض بھی ہم قوم کے سامنے رکھتے ہیں کہ سیلابی نالوں میں پانی بھرا رہے گا، اور سیلابی نالوں کے جو نام لیے جائے ہسرا اور مردارا، دو اس کے سیلابی ڈرینز ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دو بڑے نالے، یہ جو ہسرا اور مردارا ڈرین ہے مردان کے سیلابی پانی کو، یہ دریائے کابل میں لے جا کے پھینکتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی سیم کا باعث بنے. ان کی اونچائی 953 فٹ اور 964 فٹ ہے، جو کہ کالا باغ ڈیم کی کل اونچائی 915 فٹ ہے. پھر میں دوہرا دیتا ہوں اگر یہ بنتا ہے، اور یہ کہیں کم ہے. اس طرح ان نالوں کے بہاؤ کو کسی طور پہ کالا باغ ڈیم کا پانی متاثر نہیں کر سکتا. تیسرا اعتراض کیا جی؟ تیسرا اعتراض بھی بڑا اہم ہے. اعتراض یہ ہے کیا زرعی زمینیں یہ تباہ ہو جائیں گی؟ بیش قیمت جو زراعت ہے اور زرعی اراضی ہے یہ پانی کے نیچے آ جائے گا. کالا باغ ڈیم سائٹ سے جھیل تقریباً 92 کلومیٹر بجانب دریائے سندھ پھیلی ہوئی ہوگی. اچھا، اب یہ جو بقایا ہے جی 7,500 ایکڑ زمین، کبھی کبھار سیلاب کی نظر ہوتی رہتی ہے یہ، لیکن سیلاب ادھر سے واپس نہیں جاتا. یہ سیلاب پچھلے دریا جو ہمارے مغربی دریا ہیں ان سے آتا ہے. اور یہ جو 7500 ایکڑ زمین میں سے بھی 1500 ایکڑ کے پی کے میں آتی ہے اور باقی پنجاب میں آتی ہے. یہ بھی معلوم ہے جی ہم سب کو کہ اسلام آباد سے موٹر وے یہ 5000 ایکڑ جو بیش قیمت زمین ہے وہ اس میں اس موٹر وے کے اندر چلی گئی ہے. اچھا، اور ایک سیاسی جماعت اور اس وقت کے حکمرانوں نے اس کا روٹ بھی سیاسی طور پہ بدلا. میں کسی سیاسی جماعت کا میں نام نہیں لے رہا. روٹ بدل کے، اور جو 4 سدہ کی بہترین زمین تھی وہ موٹر وے میں چلے گی، لیکن کوئی نہیں بولا. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بولنے والے ہیں ان کے اپنے سیاسی مفادات بھی ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے زرعی مفادات بھی ہوتے ہیں، اور ان کی اپنی زمینوں کی قیمتیں. اب زمینیں وہاں بہت قیمتی ہو گئی ہیں اور کئی ہزار گنا زیادہ قیمت ہوئی ہے. یعنی جو 100 روپے آپ سمجھ لیں جریب تھی وہ آج 100 روپے جریب ہوگی. اس طرح سے قیمتیں بڑھی ہیں. چوتھا اعتراض جو خاص طور پہ کے پی کے اندر سیاست کرنے والے کچھ لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کی کے پی کے کی آبادی زیادہ متاثر ہو جائے گی. اچھا، اس کا جواز کیا ہے اعتراض کا؟ اس کا جواز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی خاطر خواہ پلان ان کی آبادکاری کا نہیں ہے. ہم نے چیک کیا ہے جی، اور حقیقت یہ ہے کہ 58% آبادی جو متاثر ہوگی اس کا تعلق پنجاب کے ساتھ ہوگا، اور جو 42% ہے اس کا تعلق کے پی کے کے ساتھ ہوگا. ظاہر ہے جتنا ہمیں پیارا کے پی کے ہے اتنا ہی پیارا پنجاب ہے، جتنا پنجاب ہے اتنا ہی سندھ ہے، جتنا سندھ ہے اتنا ہی بلوچستان ہے. اور ان کی دوبارہ آبادکاری کے بیسٹ آف دی بیسٹ پلان موجود ہیں. اب جب ہم جائیں گے ایک اور مرحلے کے اوپر اس پلان کے اور اس یہ جو گفتگو ہے تو پھر ہم وہ اس طرف بھی جائیں گے. فی الحال میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ ٹاؤن شپ پلان کیے گئے ہیں مارکیٹ ریٹ کے مطابق.
ادائیگیاں ہوں گی. مارکیٹ ریٹ جو آج کا ریٹ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. اور جو زمین رکھنے والے افراد کے لیے 12.5 ایکڑ زمین ان کو علیحدہ سے کاشتکاری کے لیے دی جائے گی. یہ بھی پلانز میں موجود ہے. اور ان آبادیوں کے لیے جو بیسک فیسلٹیز ہیں ان سے مزین رہائشی کالونیاں بھی بنائی جائیں گی. یہ بھی پلان کے اندر موجود ہے. ہم آدھی بات کرتے ہیں, آدھی بات قوم کو بتاتے نہیں. آج ہم نے کہا کہ کھل کے ہم قوم کے سامنے یہ رکھ دیتے ہیں. اچھا, اب ایک اور یہ اعتراضات ان سیاسی لوگوں کے ہیں جو کے پی کے کی سیاست کرتے ہیں. بالکل, سندھ کی طرف چلتے ہیں. اچھا, اب آئیے پنجاب کی طرف. پنجاب کے اندر اس طرح لگتا ہے جس طرح گونگی قیادت ہے, اور کوئی 31 سال ہو گئے اس مسئلے کو. قیادت نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس کے اوپر نہیں بولے گی. میں پنجاب کے اعتراضات کے لیے, اگر کسی نے کوئی اعتراض اٹھانا ہے تو پارلیمنٹ موجود ہے, اگر کسی نے اعتراض اٹھانا ہے تو حکومت موجود ہے, اگر کسی نے اعتراض اٹھانا ہے تو 35 سال پرانا ایک برسر اقتدار ٹولہ موجود ہے. دوسرے جو اعتراضات آتے ہیں وہ آتے ہیں صوبہ سندھ سے. صوبہ سندھ کا پہلا اعتراض میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور اس اعتراض کی تفصیل بریک سے واپس آنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے. اعتراض نمبر 1 یہ ہے سندھ کے حوالے سے کہ کیا کالا باغ ڈیم بننے سے سندھ صحرا بن جائے گا. اس سوال کا جواب دیں گے جی ابھی ہم بریک میں. بالکل, یہاں ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں, ضرور سندھ کے اعتراضات پہ بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بہت ہی اہم سوالات ہم اس پروگرام میں اٹھا رہے ہیں. کیا اعتراضات ہیں ان پہ ہم بات کر رہے ہیں. کے پی کے اعتراضات پہ ہم نے بات کی بابر صاحب. اب سندھ کے اعتراضات میں پہلا سوال جو اٹھایا گیا وہ یہ کہ سندھ کیا صحرا بن جائے گا. اس سوال کا جواب دیتے ہیں جی ہم اعداد و شمار سے, لیکن ایک بنیادی بات یہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے کہ سندھ کے اندر جو کچھ وڈیرے اور بڑے زمیندار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو کمرشل کارپوریٹ بہت قیمتی جو زراعت ہے وہ تباہ ہو جائے گی جی. اور سوال یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم بننے سے کیا سندھ صحرا بن جائے گا خدا نخواستہ, یا بنجر ہو جائے گا. اچھا, ایسا نہیں ہے جی. سندھ میں جی جو سارا پانی ہے نا جی یہ ڈیم میں بھر جائے گا. جو پانی آپ کا بارش سے جاتا ہے اور جا کے ضائع ہوتا ہے وہ ڈیم میں بھرے گا, ایک بات. لیکن یہ سب بے معنی اعتراض اس لیے بھی ہے کہ ڈیم میں پانی کبھی نہیں بھرتے اور ان کو کنٹرول کر کے ضرورت کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے. ریگولیٹ ہوتے ہیں وہ پانی, اور یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت ڈیم بھرا رہے گا اور باہر سارے کا سارا کوئی جو صوبہ یا علاقہ ہے یا کوئی جو زمین ہے وہ خشک ہو جائے گی. دوسرا اور تیسری بات یہ کہ تاریخ گواہ ہے کہ تربیلا ڈیم بننے سے پہلے سندھ کے لیے سالانہ نہروں کا بہاؤ 35.6 ملین ایکڑ فٹ تھا, جو کہ تربیلا بن جانے کے بعد 44.5 ملین ایکڑ فٹ ہو گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, پانی بڑھے گا سندھ کے لیے, سندھ صحرا نہیں بنے گا. دوسرا یہ جو اضافہ ہے یہ بنتا ہے جی 22%. یہ بہت بڑا اضافہ ہے. یہ 1/5 پانی میں اضافہ ہو گیا. یعنی پہلے اگر 1 ملین ایکڑ تھا تو یہ اس میں اضافہ ہو گیا, اور 10 کے بعد پھر اضافہ کتنا ہوا اور 100 کے بعد کتنا اضافہ ہو, یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے گا. یہ ربی کی فصلوں کے لیے اضافی پانی بھی دستیاب ہوگا, اور اس کے پاس اگر کسی کے پاس اور حقائق ہیں تو وہ ہم سے شیئر کر سکتا ہے, ہم ان پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ وہ حقائق ہیں جو دستیاب ہیں فیکٹس کے اندر جو ہم قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں. دوسرا, کالا باغ ڈیم کو بھرنے کے لیے وافر پانی ہی دستیاب نہیں. یہ بہت اہم اعتراض ہے کہ سندھ کے حصے کا پانی کالا باغ ڈیم میں چلا جائے گا اس لیے کہ ہمارے پاس کالا باغ ڈیم کو بھرنے کے لیے وافر پانی ہی دستیاب نہیں ہے. اچھا, ایکچول پوزیشن میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں, اور ایکچول پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کے دریاؤں میں اوسطاً 145 ملین ایکڑ فٹ پانی سالانہ موجود ہوتا ہے, اور پانی کی تقسیم کا جو 1991 کے اندر معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق 114 ملین ایکڑ فٹ پانی صوبوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے. دستیاب ہے 145 اور تقسیم کیا جاتا ہے 1991 کے معاہدے کے مطابق 114 ملین. اچھا, اب ذرا آگے چلیے گا جی. جو ارسا ہے اس نے 1998 میں یہ پہلے ہی کنفرم کر دیا ہے کہ کالا باغ کو پانی مل جائے گا, یعنی پانی وافر موجود ہے. تربیلا اور منگلا ڈیم میں مٹی بھر جانے سے اس کا اضافی پانی بھی موجود ہے. صحیح. اور پھر اگلی بات یہ کہ کالا باغ کو 4 ملین ایکڑ فٹ پانی درکار ہے, جس میں سے 2 ملین ایکڑ فٹ سے تربیلا کے اوور فلو سے مل جائے گا. باقی صرف 2 ملین ایکڑ فٹ اس کو پانی چاہیے, جو باقی سارے ریسورسز آپ لگا لیں
پانی موجود ہے جی. اچھا اب اس کے اوپر تیسرا سوال جو اعتراض ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اعتراض ہے, لیکن اس پہ جانے سے پہلے ذرا پیچھے چلیے گا جی. میں اسی پہ ابھی اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ 11 جنوری 1998 کو سینٹ کی کمیٹی برائے پانی اور بجلی میں اسرا نے یہ کنفرم کیا تھا. یہ اسرا نے خود کوئی کنفرم نہیں کیا, اور جو سیاستدان دوسرے ڈیموں کی باتیں کرتے رہتے ہیں نا کہ ڈیم فلانا بنا لو, اس کی جگہ فلانا, جیسا چڑ ہے کہ یہ نہیں بننا اور وہی بننا چاہیے. اگر ایسا ہے تو ان ڈیموں کے لیے پھر پانی کہاں سے آئے گا جی؟ پانی تو اتنا ہی ہے جو ادھر سے آنا ہے ٹوٹل, اور اسی بہاؤ سے پانی آئے گا تو آپ ڈیم بنا سکتے ہیں, اور کہاں آپ ڈیم بنائیں گے؟ پھر جو ایک تیسری بات ہے امپورٹنٹ اسی پہ, وہ یہ ہے کہ تربیلا میں مٹی بھر جانے سے اس کی کیپیسٹی 4 ملین ایکڑ پہلے ہی کم ہو چکی ہے, اور یہ جو کمی ہے یہ کمی ڈینجرس حد تک اور خراب کرے گی پاکستان کو آنے والے دنوں میں. اس لیے پاکستان کو شدید ضرورت ہے ڈیم کی, اور ڈیم کی اس سے زیادہ جس کو کہتے ہیں ریڈی میڈ جگہ اور کوئی شاید دستیاب نہیں ہے پاکستان میں. اگر کوئی دستیاب ہے تو اس پہ اگر کوئی ہمیں معلومات بھیجتا ہے تو ہم شیئر کرنے کے لیے قوم سے وہ بھی تیار ہیں. اب تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں جو اعتراض کی صورت میں ہے, اور تیسرا اعتراض یہ ہے, سندھ کے حوالے سے اعتراض یہ ہے کہ کیا مینگرو کے جنگلات تباہ ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے؟ مینگرو کے جنگلات بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں پانی کے لیے. there is absolutely no caveat with that, اور اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے. اچھا اب عرصہ دراز سے یہ بات کہتے چلے آئے ہیں جی جو سیاسی لوگ ہیں کہ مینگرو کے جنگلات ختم ہو جائیں گے اور ساحلی نظامی حیات تباہ ہو جائے گی. یہ جو ساحلی اندر اس کے اندر ساحل کے اوپر جتنا بھی نظامی حیات ہے وہ سارا گڑبڑ ہو جائے گی. اچھا کیا اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں ہے؟ اب تاریخی مواد سے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو انڈس ڈیلٹا پر 1.53 ملین ایکڑ پر جنگلات ہیں. ٹوٹل جنگلات کی ہم بات کر رہے ہیں جی, اس میں ہر قسم کے جنگلات شامل ہیں. جنگلات کا مطلب ہے جو بھی درخت ہیں وہ سارے. ٹھیک ہے. اس میں سے جو مینگروز ہیں کہ جنگلات ہیں وہ صرف 0.32 ملین ایکڑ پر مینگرو کے جنگلات ہیں. اب مینگرو کے جنگلات کو محفوظ کرنے کے لیے جس طرح تلور کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا نا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ وہ ٹھیک فیصلہ نہیں آیا, کس حوالے سے نہیں ہے, ہم اس پہ فیئر کامنٹ کریں گے. یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ مینگرو کے جنگلات کو محفوظ بنانے کے لیے اقوام متحدہ نے ہیلپ کی ہے. جی ہاں, 1,85,000 ایکڑ پر مینگرو کے جنگلات مزید لگائے گئے ہیں. اور مدد کس کی ہے جی؟ یہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے جس کی مدد سے یہ جنگلات لگائے گئے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک چوتھا اعتراض بھی موجود ہے جی. چوتھا اعتراض کیا ہے؟ چوتھا مچھلی اعتراض کی یہ صنعت ہے تباہ ہو جائے گی کہ فشنگ انڈسٹری سندھ کی وہ ختم ہو جائے گی. کیا مچھلی کی صنعت تباہ ہو جائے گی؟ یہ جو اعتراض ہے یہ کالا باغ ڈیم کی بننے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی میٹھے پانی میں جو پیدا ہونے والی مچھلی ہے اس کے شکار میں شدید کمی آ جائے گی جس سے صنعت تباہ ہو جائے گی. اچھا کیا اس سوال میں صداقت ہے؟ یہ اور اس کو ہٹا دیں پروڈیوسر صاحب, یہ جو اگلا اعتراض ہے یا سوال اٹھایا گیا which is very important, کیا اس میں صداقت ہے؟ ہم مثال اس کی دیں گے سندھ سے ہی, مثال دیں گے حقیقی, اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہوگی. ہم جس طرح پہلے ہم نے کہا تھا, اور اس کے ساتھ ہی اصل سوال ہیں دو جو ہم کل اٹھانے جا رہے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ وفاقی حکومت کیوں نہیں بولتی اس مسئلے کے اوپر. پہلا سوال یہ اٹھائیں گے ہم کل کہ وفاقی حکومت اس مسئلے کے اوپر کیوں نہیں بول رہی. دوسرا سوال ہم یہ اٹھائیں گے کہ پنجاب کے وہ حکمران جو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم 7 دفعہ الیکٹ ہو گئے, جو فخر سے کہتے ہیں حکومت ہی ہماری, آئندہ بھی کوئی نہیں ہوگا, تو کیا قیامت تک وہ نہیں بولیں گے؟ یہ دوسرا سوال ہے. پنجاب حکومت کیوں خاموش ہے؟ یہ دوسرا سوال ہم اٹھائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی اہم ترین معلومات کا ذخیرہ جو ہم نے آج شیئر کرنے کی جلدی کوشش کی آپ کے ساتھ, کل کا اختلافی نوٹ پلیز مس نہیں کیجئے گا. اس میں جو باقی باتیں ہیں وہ کل بتائیں گے, اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے اس مسئلے کا
وے فارورڈ بھی انشاءاللہ. چلے ٹھیک، کیونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب ہے اور ہمیں اب ساری چیز کو وائنڈ اپ کرنا ہے. بابر صاحب، ہمارے عوام کی آواز تو آج ہم شاید نہ اٹھا سکیں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ ہماری عوام سے کیا کہنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ کل ناظرین آپ سے جب ملاقات ہوگی، خاص طور پہ بابر صاحب نے بھی کہا ضرور پروگرام دیکھیے گا کیونکہ بہت ہی خاص پروگرام ہے، ہم نے ضرور ذکر کرنا ہے کس کو فائدہ ہو رہا ہے، پوری قوم کو فائدہ ہو رہا ہے. جی بابر صاحب. ٹویٹس کل پڑھ لیں گے، لیکن آج اس مسئلے کے آبی مسئلے کے حل میں جو تاخیر ہو چکی ہے اس کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے دل بے قرار تیز چلو، کچھ تو کرو، بہت اداس ہے زنجیرو دار تیز چلو، جو تھک گئے ہیں انہیں گرد راہ رہنے دو، کسی کا اب نہ کرو انتظار تیز چلو. نہ IMF آئے گا نہ 7واں بیری بیڑا، خزاں کی شام کہاں تک رہے گی سایہ فگن، خزاں کی شام کہاں تک رہے گی سایہ فگن، بہت قریب ہے صبح بہار تیز چلو، تیز تو چلو. تمہیں سے خوف زدہ ہیں زمین و زر والے، غریبوں کسانوں تمہیں سے خوف زدہ ہیں زمین و زر والے، تمہیں ہو چشم ستم گر پہ بار تیز چلو، کرو خلوص و محبت کو رہنما اپنا، نہیں درست دلوں میں غبار تیز چلو. بہت ہیں ہم میں یہاں لوگ گفتگو پیشہ، ہے ان کا صرف یہی کاروبار بیان دینا لیڈری کرنا، تیز چلو. خرد کی سست روی سے کسے ملی منزل، خرد کی سست روی سے کسے ملی منزل، جنوں ہی اب تو کرو اختیار تیز چلو، جنوں ہی اب کرو اختیار تیز چلو. حکومتیں، پارلیمان، قومی ایوان فیصلہ سازی کریں آبی مسائل کے اوپر، فیصلہ سازی.